यासिर भाई, हम आपको बचपन से ही देखते आए हैं माशाल्लाह समझ माशाल्लाह जिस दर्द से आपने दीन इस्लाम का काम किया, जिस तरह आपने हमें आपका अंदाज़ कुरान वाला रहा और कुरान हमें मिली या कुरान आपने लोगों में बांटी, तो ये कुरान आपको कहाँ से मिली, ये दर्द आपको कैसे मिला? और आपने ही हमारा उस वक्त हम आपको देखा करते थे कि आप ज़हन देते थे लोगों को। इस तरह आपको सुना कि माशाल्लाह खून देना आसान है, खून जलाना बहुत मुश्किल है, और इस वक्त दीन इस्लाम को तलवारों के नहीं बल्कि खून जलाने वालों की ज़रूरत है। तो ये दर्द आपको कैसे मिला, ये आपने लोगों में किस तरह बांटा और उसकी क्या बरकतें मिली, इस पर थोड़ा अगर। दावत इस्लामी का विज़न जो है ना, वो अमीर अहले सुन्नत ने जो हमें नारा दिया है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। ये इतना बड़ा विज़न है, इतना बड़ा विज़न है कि इसको मेरी नस्लों की जाने, खून, पसीने सब इसमें, इतना बड़ा सहरा है ये सब चला जाए इसमें ना, तो तब भी समझो कि हमारा कोई ज़र्रा कोई समझ नज़र आ जाए, तो इस सारी खिदमत, पूरी ज़िंदगी की खिदमत एक ज़र्रा की तरह नज़र आ जाए, तो इतना बड़ा विज़न है कि वो ज़र्रा कहीं नज़र आ जाए तो बहुत मुश्किल, वो फिर भी उसका हक अदा ना, मैं अल्फाज नहीं अदा कर पा रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की सोहबत में जो शुरू में बैठे हैं, कुछ नज़र नहीं आया, सब कुछ करने के बाद भी कुछ नज़र नहीं आएगा, इतना बड़ा विज़न है ये। और अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब दामद बरकातुहू आलिया की सोहबत में जो पहले के बैठने वाले, साथ रहने वाले, उनके जज्बे और उनके अंदर जो कुरान और उनके जो वो बराह रास्त जो उंडेली गई ना, उनको ना अपने कारोबार पे फोकस होती थी, यानी कारोबार को फोकस नहीं देते, घर बार को फोकस नहीं देते, और अपने मतलब है कि सुन्नतों को आम करने के लिए, दीन की खिदमत करने के लिए, दावत इस्लामी को आम करने के लिए वो कोशा रहते थे और अपने इस काम को प्रेफरेंस देते थे, यानी अहमियत देते थे, और पसे उसके बाद सेकंड किसी और चीज़ की अहमियत होती थी, चाहे वो कैसा ही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अब भी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के करीब होते हैं, उनके अंदर उस कदर ज़्यादा जज्बात और जज्बे होते हैं, यानी अव्वल तरजीह दीन, जी अव्वल बाकी काम, जी माशाल्लाह। क्योंकि वो तो हदीस का मफ़हूम है ना कि जिसने अपनी दुनिया को वक्त दिया, दुनिया के लिए कोशिश की, उसकी दीन को नुकसान होगा, और जिसने दीन के लिए कोशिश की, दीन को वक्त दिया, उसकी दुनिया को नुकसान होगा। तुम बाकी रहने वाली आखिरत को दुनिया पर तरजीह दो। तो ये तो है, अल्लाह ताला ने जो नसीब में रोज़ी की है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाते रहे हैं, अच्छा पहनते रहे हैं, और अभी भी अल्लाह की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आपने दावत इस्लामी के हवाले से, दीन इस्लाम के हवाले से आपने दुनिया में कहाँ कहाँ सफ़र फरमाए, किन किन मुल्कों में आपको जाने का शर्फ हासिल हुआ, ज़रा इस पर अगर करम फरमाए, कुछ हमें मालूमात दें। कैसे किया, मतलब किस तरह मामला दरपेश आए इन कामों करने में? हाँ, ये भी कुछ ये भी सवाल, ताकि इसमें ये हो कि हमारे जो देखने वाले सामईन हैं, कुछ हमें भी सीखने को मिले, इस्लामी भाई हैं, उनको भी मिले, हमें भी जज्बा बढ़े, कुछ इस तरह के कोई हम भी अल्लाह के दीन की खिदमत करें। कुछ हमारे बड़े भाईजान मोहम्मद माजिद अत्तारी, ये हम सब मिलके भाई काम करते थे अपने वर्कशॉप पे, इंजीनियरिंग की वर्कशॉप थी, और वो हमें काफ़ी इसके लिए रुख्सत देते थे। मैंने एक मरतबा उनसे सवाल भी किया था कि आप अगर हमारे वालिद होते तो वो शायद हमें इतनी इजाज़त न देते कि हम आम जहाँ मर्जी चले जाएं, जब मर्जी उठ के चले जाएं, हर जुमेरात को जनाब कहीं जा रहे हैं, कहीं जुम्मे को आ नहीं रहे हैं अपना, और फिर कभी हफ्ता भी लेट हो गए दुकान से, तो कभी मतलब एक इस तरह करके 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो कभी 12 दिन के लिए, कभी 30 महीने के लिए जा रहे हैं पूरे। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा आपने कभी हमें मना नहीं किया, वालिद साहब होते तो शायद हमें इतनी इजाज़त नहीं देते। तो फरमाते कि आप भाइयों में मैंने इतना जज्बा और वलवला देखा कि मैं सोचता था कि अगर मैं आपको कहूँगा मेरी बात कच्ची हो जाएगी मेरी ना, मैंने हिम्मत नहीं की कि आप लोगों को मैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े भाई ने पैसा भी देते, वक्त भी देते, हमारी शादियाँ भी करवाई, हमें बहुत कुछ ताउन किया अल्हम्दुलिल्लाह दीन के मामलात में, और हमें रुख्सत देते थे। तो सबसे पहला सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत
کی ترغیب سے ہند کا ہوا ماشاءاللہ. اور ایک قافلہ گیا تھا 100 مبلغین کا، اس میں ہمیں بھی قبول کیا گیا تھا، تو ہم لوگ ہندوستان گئے تھے. اس کے بعد تقریباً میرے ہندوستان کے ہند کے 4 سفر رہے، ایک دفعہ 3 مہینے کے لیے، ایک دفعہ ماشاءاللہ. 6 ماہ کے لیے، ماشاءاللہ. اور اس طرح کر کے یہ سفر رہے. اس کے بعد سفر پھر امین سنت نے کرم فرمایا اور چل مدینہ جس کو کہتے ہیں، اپنے ساتھ مدینہ شریف بھی حج کے لیے سفر رہا. اس کے بعد کا سفر پھر ہمیں افغانستان کا درپیش آیا. الحمدللہ وہ افغانستان والا وہی کیا کہتے ہیں یادگار سفر. جی افغانستان کا سفر پیش آیا. اور یوں پھر ابو ظہبی اور دبئی وغیرہ کے 7 جو یہ ریاستیں ہیں، UAE جس کو کہتے ہیں، اس کی ساری ریاستوں میں قافلے رہے میرے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد موریشس کا سفر رہا، یوگنڈا کا سفر رہا، تنزانیہ کا سفر رہا، کینیا ممباسا کا سفر رہا، نیروبی اور کینیا نیروبی اور ممباسا، اور تنزانیہ میں بھی بہت سارے شہروں کا سفر رہا الحمدللہ. پھر اب آخر میں جو ہے نا وہ مرکز کے حکم پر الحمدللہ یہی جذبہ تھا کہ دین کے لیے کچھ ہم کر جائیں، جتنا کر سکتے ہیں کر جائیں. زندگی تو واقعی جس طرح مجھے جب جیل خانہ جات کی خدمت ملی تو ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ ہم مبلغین سے بہانہ سنے تھے کہ جہاں جہاں قدم رکھنے ہیں اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، جو کھانا ہے جہاں جہاں کھانا ہے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، اور جہاں جہاں پانی پینا جتنا پانی پینا ہے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. ہم جب جاتے تھے اپنا جیل خانہ جات میں، جیلوں میں جاتے تھے، تو ڈسٹرکٹ جیل حیدرآباد میں ہی ایک شفید ریش سے ملاقات ہوئی. وہ بزرگ تھے، بظاہر عمر رسیدہ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ کس چکر میں اندر آ گئے؟ تو انہوں نے بڑی حسرت سے کہا کہ بیٹا مجھے خود پتہ نہیں میں کس کیس میں اندر ہوں، اور مجھے 17 سال ہو گئے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کس کیس میں اندر ہوں، نہ کوئی ضمانت کرانے والا، نہ کوئی پوچھنے والا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا یار یہ بھی جیل میں آیا، اس کو پتہ نہیں کس کیس میں اندر آیا، اور میں بھی جیل میں آیا ہوں کہ جہاں جہاں قدم رکھنا ہے وہ اس سے پہلے موت نہیں آنی ہے. ہاں جیل میں تو گئے. دیکھو وہ بھی جیل میں تھے، جی ان کو پتہ نہیں کہ مجھ پہ کیس کیا ہے، اور ہم بھی جیل میں گئے جس میں مقصد یہ تھا کہ جو فیضان قرآن دعوت اسلامی نے جو عطا فرمایا تھا جیلوں میں کام کرنے کے لیے الحمدللہ اس کے تحت گئے، اور ان کی اصلاح کے لیے گئے، اور الحمدللہ پورے پاکستان کی جیلوں میں جانے کا تقریباً شرف حاصل ہوا، اور جہاں جہاں مدارس قائم کیے، کوشش کی. اور یہ الحمدللہ آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے. جیلوں میں کئی قیدی حافظ، کئی قیدی جو ہے نا قرآن کے قاری، کئی قیدی جو ہے نا وہ عالم بنے اس شعبے کے تحت الحمدللہ. اور یہ جب آزاد ہوتے ہیں وہاں سے اپنے کیسز میں تو آگے فیضان مدینہ میں 2 رکعت ادا کرتے ہیں، اور 3 دن کا مدنی قافلہ کر کے اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں. تو یہ جو جیل میں جاتے ہیں تو جیل میں جانا تو کوئی شرف کی بات تو نہیں ہے. آپ نے کہا کہ مجھے تقریباً پاکستان کے تمام جیلوں میں جانے کا شرف حاصل ہوگا، تو یہ کن معنوں میں اللہ کے دین کی خدمت. ہاں تو کہ ہمارے ناظرین یہ سمجھے کہ جناب یاسر پوری پاکستان کے جیل میں گئے تو کچھ اور نہ سمجھ جائے، تو یہ بتا دیں کہ مقصد کیا تھا جانے کا جیلوں میں؟ مقصد یہ تھا قرآن پاک کی تعلیم عام ہو جائے، اور یہ جو بیچارے یعنی قیدیوں میں بھی تبلیغ کرنی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں انہیں بھی نمازی بنانا ہے اسلام لے، تاکہ اپنے جرائم سے وہ تائب ہو کر اور راہ راست پر آ جائیں، اور اللہ عز و جل کے احکامات کے پابند ہو جائیں. الحمدللہ. تو دیکھیں میرے محترم سامعین کرام، یہ ہے ہماری دعوت اسلامی، اور یہ ہمارے وہ اسلامی بھائی کے جو امیر علیہ سنت شیخ طریقت کے تربیت یافتہ ہیں. یعنی جیلوں میں جا کر وہ لوگ کے جو بڑے جرائم پیشہ ہوتے ہیں، جنہوں نے بڑے جرم کیے ہوتے ہیں، انہیں نمازی بنانا، انہیں توبہ کی طرف لانا، انہیں ایک معاشرے کا اچھا فرد بنانا. اور اسی جیلوں تک ہی محدود نہیں ہے، دیگر اور بھی جو ادارے ہیں، جو جگہ ہیں، وہاں بھی جا کر دعوت اسلامی کام کر رہی. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے نئے مبلغین جو آتے ہیں
اور بہت سارے اسلامی جڑتے رہتے ہیں، دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے رہتے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کس طرح کام کرنا چاہیے اور خاص کر کے 12 مدنی کاموں میں اپنے آپ کو کس طرح شامل کیا جائے؟ کچھ اس میں مدنی پور ارشاد فرمائیں۔ اس میں دیکھیں، دنیا میں جو بھی موجود ہے بندہ، اللہ کا بندہ، اس نے اپنے روزگار کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، وہ دینی روزگار کے میں لگے یا کوئی دنیا کا کسب کرے۔ تو میرا پیغام تو یہی میں عرض کروں گا کہ 2 کام اپنے لیے لازم کر لیں جی، اپنے گھر والوں کے لیے نان نفقہ، اپنے بہن بھائیوں کی روزی کا بندوبست، اور دوسرا وقت جو ہے وہ دین اپنی آخرت کی فکر کریں۔ دعوت اسلامی نے جو ہمیں 12 مدنی کام کے لیے کہا ہے تو وہ دعوت اسلامی کے کام نہیں ہے، در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر ذمہ داری دی ہے جی 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 کہ بھئی تم بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی، یہ وہ اخرجت للناس، جی جی تم وہ تعاملون بالمعروف و تنہون عن المنکر جی ہاں، بہترین امتوں کے جو پہلے عمر تک ظاہر ہوئی، میں ظاہر ہوئی، کیونکہ وجہ بیان کی کہ نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو امیر اہل سنت نے اور ہماری شورا نے الحمدللہ وہ انداز ہمیں عطا کیے کہ جس کے کرنے سے ایک عام بندہ، یہ نہیں کہ عالم ہی کرے گا، جی جی جی، یہ نہیں کہ بہت بڑا مفتی ہی کرے گا، یہ نہیں کہ سارے جو مطلب ہے کہ علماء ہیں، ائمہ مساجد ہیں یا جو قاری حضرات ہیں، حافظ حضرات ہیں، وہی یہ کام کریں گے، صرف نہیں، یہ سارے مسلمانوں پر یہ ہے ذمہ داری کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں۔ جی جی جی، نماز جو نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے لیے ان کو دعوت دیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے خالی ہیں اس کو عشق کی دعوت دیں، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، درجہ بدرجہ اس طرح کر کے ان کو دعوت دے کر ان کو دین اسلام سے قریب لے کے آ جائیں، تاکہ ان کی آخرت والا معاملہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دنیا کے لیے اپنے نان نفقے کے لیے جو حکم ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ارننگ کرے، پیسے جمع کرے، کاروبار کرے یا کوئی نوکری کرے یا جو بھی کرے، اس میں کسب کرے کوئی بھی، اور یہاں دوسرا کام یہ کرے کہ اپنی آخرت سنوارے۔ تو دعوت اسلامی نے جو ہمیں 12 مدنی کام دیے ہیں، یہ در حقیقت ہم پر ذمہ داری ہے، چاہے وہ ملازم ہے تب بھی، وہ اگر فارغ ہے تب بھی، اگر وہ ڈاکٹر ہے تب بھی، اگر وہ شعبے گدا گاڑی چلاتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے، یا مطلب ہے کہ وہ کوئی بس ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیور ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ وکیل ہے، وہ جج، یعنی دنیا کے کسی بھی شعبے میں وہ کام کرتا ہے، عالم ہے، مفتی ہے، جو بھی ہے، اسے یہ کام بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اسے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان 12 مدنی کاموں میں وہ 12 مدنی کام دیے، آسانی کے لیے دے دیے، انفرادی کوشش کے لیے الفاظ ادا کیے۔ ہماری تربیت ہوتی ہے کہ بھئی نیکی کی دعوت کیا دینی ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ کیا ایک ہی بات آپ کہے جاتے ہو۔ بھیا ہم عوام ہیں، ہمیں تو پہنچانا ہے۔ جی جی جی، امیر اہل سنت شیخ ترید امیر اہل سنت نے ابھی یہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ ہمارا کام دعوت دینا ہے، بے شک ہمارا کام، ہمیں دعوت دینے کا ثواب مل گیا۔ اب وہ نمازی بنا نہیں بنا، وہ سنتوں کا پیکر بنا نہیں بنا، اب اس کے نصیب، ہمیں دعوت دینے سے ثواب مل گیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ بے شک بے شک بے شک، تو ہمیں دعوت دینی ہے، دعوت دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اور دعوت دینے سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے مکاشف القلوب میں ایک روایت پڑھی تھی کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ عمل جو ہم نہ کرتے ہیں اس کی بھی دعوت دیں؟ فرمایا ہاں، اس کی بھی دعوت دیں، خود نہیں بھی عمل کرتے پھر بھی اس کی دعوت دیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو مجھے یوں اس کا مجھے یہ تجربہ ہوا کہ جس طرح میں کسی کو کہتا ہوں تہجد پڑھا کرو، تو میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یار میں تو پڑھتا نہیں ہوں، تہجد کی دعوت دے رہے ہیں اور تہجد کی دعوت دے رہا ہوں، تو پھر میں گلٹی محسوس کروں گا، یار میں دعوت تو دیتا ہوں پر میں خود نہیں کرتا ہوں۔ تو اس کی علت یوں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آخر کو خود بعمل بن جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی نیکی کی دعوت دینے سے بندہ بعمل و با کردار بنے گا۔